अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फाउंडेशन का, जिन्होंने ये मौका दिया। एक बड़ा रेलेवेंट सा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया चेयरमैन खालिद महमूद साहब, बोर्ड मेंबर्स और हाज़रीन आपका। आपने टाइम निकाला आज मसरूफ़ियात में से। थोड़ा-सा मैं इसमें बताना चाहूँगा, शायरा रेशम बेसिकली कोई राह नहीं है। ये हज़ारों साल से मौजूद थी बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। उसको कनेक्ट करती थी और ये कोई एक रास्ता नहीं था। ये काफ़ी सारे रास्ते थे जो उस ज़माने में मुख्तलिफ़ ट्रेडर्स ने अपने-अपने आसानी के लिए जो है वो उन्होंने चूज़ किए और उसके ऊपर वो काम करते थे और पूरी दुनिया में तिजारत उसी के रास्ते उस ज़माने में होती थी। ये खुशी का नियरेस्ट उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो उसको इस्तेमाल करते थे और अपना माल जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते थे। थोड़ा-सा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। इसमें मेरा ख़्याल है थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो गई कि शाहराह रेशम और शाहराह कराक्रम 2 मुख्तलिफ़ रास्ते हैं। शाहराह कराक्रम जो है वो चाइना के साथ मिलके पाकिस्तान में बनी थी और इट वाज़ ऑफ़ कोर्स एन एक्सटेंशन ऑफ शाहराह रेशम यानी कि सिल्क रोड। लेकिन शाहराह रेशम एक अलहदा रास्ता है। आई एम श्योर कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को थोड़ा उसके बारे में पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाए। शाहराह रेशम एक नेटवर्क है जो बेसिकली एशिया के तिजारती रास्तों पर 2nd सेंचुरी बीसी से 15वीं सदी ईस्वी तक एक्टिव रहा। ये तकरीबन 6400 किलोमीटर का रास्ता है जिसके थ्रू इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस बाहमी राब्तों का ज़रिया था और बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। सिल्क रूट या शाहराह रेशम का नाम 19वीं सदी के आखिर में कॉइन किया गया, लेकिन 20वीं और 21वीं सदी के तारीखदान सिल्क रूट्स जो है वो प्रेफर करते हैं क्योंकि मुख्तलिफ रास्ते थे, कोई एक रास्ता नहीं था। शाहराह रेशम जैसा कि अपने नाम से ज़ाहिर है हाईली लुक्रेटिव सिल्क टेक्सटाइल की तिजारत से मंसूब है जो कि बुनियादी तौर पर चाइना में प्रोड्यूस होती थी। इसके अलावा चाय, ऑर्गेनिक डाइज़, परफ्यूम्स, पोर्सलिन, जबकि वेस्टर्न साइड से घोड़े, ऊँट, शहद, वाइन और सोने की तिजारत होती थी। यही शाहराह रेशम रास्ता है जिससे मज़हबी, फ़िलासफ़ी और साइंटिफिक थॉट की एक्सचेंज भी हुई। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो बुद्धिज़्म जो है वो हमारे ही इसी इलाके से चाइना तक पहुंचा थ्रू सेंट्रल एशिया। सिल्क रूट बेसिकली एक जर्मन ट्रैवलर फर्डिनेंड वॉन रिख्टहोफेन ने साइडेनस्ट्रासे, जिसका एग्जैक्ट मतलब सिल्क रूट होता है, उसने कॉइन किया था और उसने अपने एक सफ़रनामे में ज़िक्र किया एंड दैट वाज इन 1877, यानी कि बहुत पुराना लफ्ज़ नहीं है। थोड़ा इसके रूट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वही रूट्स आजकल भी एक्टिव हैं। बेसिकली चाइना का जो प्लान है वन बेल्ट वन रोड और सीपैक भी उसका एक हिस्सा है। इसका एक रूट चाइना में चांगान, जो कि 4 मुख्तलिफ़ अदवार में जो है चाइना के कैपिटल्स रहे हैं, जिनमें से एक लुजियांग भी है, बीजिंग भी रहा और चांगान भी है। उससे शुरू होकर काशगर, अलमाते जो कि कज़ाकिस्तान में है, तेरमेज़ उज़्बेकिस्तान में, बल्ख अफ़गानिस्तान तक जाता है। दूसरा रूट फ़रगाना, उज़्बेकिस्तान, मर्व, तुर्कमेनिस्तान और फिर कैस्पियन सी और फिर एंड पे ब्लैक सी तक जाता है। शाहराह रेशम का सदर्न रूट कराक्रम पहाड़ों से होता हुआ, खुंजराब पास से होता हुआ अफ़गानिस्तान और फिर मर्व से जाके मिल जाता है। उसके बाद ईरान, इराक, शाम, अनातोलिया और इटली तक जाता है। एक और रूट हेरात, शूशा। शूशा इज़ राइट नाउ द कैपिटल ऑफ काराबाख, आज़रबाईजान में। उर्दन और फिर अलेक्जेंड्रिया मिस्र तक जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं, जो आज का टॉपिक है वो है तिजारती राहदारियाँ। ये वही तिजारती राहदारियाँ हैं जिनके ऊपर काफ़ी अरसे से काम हो रहा था। जिस तरह के हकीम साहब ने भी बताया कि चाइना के साथ MOU भी साइन हुए और वो उसी कोई एक्सटेंशन पे मुख्तलिफ CIS कंट्रीज़ जब आज़ाद हुए 91 में,
تو ان کے ساتھ بھی پاکستان نے اپنا جو ہے وہ تجارتی رابطے جو ہے وہ بحال کیے. لیکن سیڈ سٹوری یہ ہے کہ اس وقت سے آج تک ان سارے سی ایس کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی جو ٹریڈ ہے دیٹ از بٹوین 400 to 500 ملین ڈالرس. یہ حالانکہ 6 ملک ہیں اور لینڈ لاک ملک ہیں. پاکستان ان کے لیے بہترین اپرچونٹی ہے جس سے یہ اپنی پروڈکٹس جو ہیں پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. اینڈ سم آف دیم آر ویری کلوز ٹو پاکستان، جس طرح ازبکستان ہے نیئرسٹ ہے، تاجکستان ہے. لیکن جو جیو پولیٹیکل سچویشنز ہیں، جس طرح آج کل بارڈر بند ہو گیا افغانستان کا، تو یہ تجارتی راہداریاں جو ہے یہ بھی ان کے اوپر بھی فرق آتا ہے. اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہم لوگ آلریڈی کر رہے تھے، اور اس میں کچھ حضرات اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میرے ساتھ ہی ریسنٹلی آذربائیجان بھی گئے تھے. اور اس میں ہم نے یہی سوچا کہ اگر تو ہم جتنے بھی ممالک ہیں اور ان کی اگر بیوروکریسی کے ساتھ ہی چلتے رہیں گے یا گورنمنٹس کا انتظار کریں گے کہ وہ اپنی اپنی جو ہے اس میں پالیسیز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتے رہیں، تو اس کا مطلب ہے پھر ہمیں سب کو عمر خضر چاہیے. اس کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. تو اس میں بہتر یہ تھا کہ ہم اپنی اپنی کوشش کریں جو جو ہم کر سکتے ہیں، اور اسی پلان کے اوپر ہم نے کام کیا. ابھی ریسنٹلی آذربائیجان کو ہم نے ایک اپنا ٹریڈ ہب بنانے کا پلان کیا، اور ٹریڈ ہب کی طرف ہی گامزن ہے. اس میں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ پاکستان سے جو بھی پروڈکٹ آپ نے سینٹرل ایشین کنٹریز میں بھیجنی ہے، اور خاص طور پہ ایون آگے بہت بڑی مارکیٹ ہے جو رشیا، اٹس ون آف دا بگیسٹ مارکیٹس اپارٹ فرام دا سی ایس کنٹریز. مطلب یہ سی ایس کنٹریز سارے مل بھی جائیں تو اتنی بڑی مارکیٹ نہیں بنتی جو کہ رشیا ہے. پاکستان سے ڈائریکٹلی آپ اس وقت نہیں بھیج سکتے بہت سی چیزیں کیونکہ سینکشنز ہیں. اس میں یہ کہ کیونکہ پاکستان جو ہے وہ امریکن بلاک کا حصہ ہے، اور رشیا کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات میں بہت بڑا رکھنا ہے. لیکن اگر ہم اپنی کوئی بیس سی ایس کنٹریز میں بناتے ہیں، چاہے وہ ازبکستان ہے، قازقستان ہے اور آذربائیجان ہے، کیونکہ یہ 3 میجر ملک ہیں جو کہ بڑا اگریسولی اپنے آپ کو پروموٹ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک تجارتی ہب بنانے کے لیے. تو اس میں ہم اگر ان کے ساتھ مل کے کوئی چیز کر سکیں تو میرے خیال میں یہ سب سے بہترین اور موسٹ پروڈکٹیو ایفرٹ ہوگی سب کے لیے. اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ان سارے ملکوں کے ساتھ ہمارے تجارتی والیوم اس وقت ہے کیا. کیونکہ یہ سیشن یہ بیسکلی ٹریڈ کے اوپر بیس کرتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان اور سی ایس کنٹریز کی. اس میں جو ایکسپورٹ ہے ہماری ترکمینستان کے ساتھ ایک سال کی 25-26 کی، دیٹ از 1.024 ملین ڈالرس، اور امپورٹ ہے 5.327 ملین ڈالرس. ازبکستان کے ساتھ 64.13 ملین ڈالرس کی ایکسپورٹ ہے، اور امپورٹ ہے 10.756 ملین ڈالرس. قازقستان کے ساتھ سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹس ہیں، دیٹ از 70.373 ملین ڈالرس، لیکن امپورٹس قازقستان سے ہیں 0.924 ملین ڈالرس. تاجکستان کے ساتھ 9.3 ملین ڈالرس ایکسپورٹس، امپورٹس 3.249 ملین ڈالرس. کرغزستان کے ساتھ 3.124 ملین ڈالرس ایکسپورٹس، اور امپورٹس ہیں 0.626 ملین ڈالرس. اسی طرح آذربائیجان کے ساتھ ٹوٹل ٹریڈ والیوم ہے 56 ملین ڈالرس. ان سارے ملکوں کا اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں تو یہ پریکٹیکلی بہت زیادہ آپ کی ٹریڈ نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ جو ہے، جو ہرڈلس ہم لوگوں نے فیس کی، مطلب جو لوگ میرے ساتھ تھے یا میں خود، کیونکہ 3.5-4 سال سے وہاں پہ آ جا رہا ہوں اور اپنا بزنس بھی اسٹیبلش کیا، اس میں یہ تھی کہ ایک تو لینگویج بیریئر آف کورس تھا. وہ اگر آذربائیجان کی بات کریں وہ آذری بولتے ہیں، لیکن سارے ملکوں میں جو سیکنڈ لینگویج ہے دیٹ از رشین. سو اینی ون ہو نوز رشین کین ایکسیل ان آل دیز کنٹریز. سو لینگویج کا ایک ایشو تھا. سیکنڈلی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان پروڈیوس کرتا ہے اور بڑی اچھی پروڈیوس کرتا ہے، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ وہ ٹاپ آف دا لائن اچھی چیز تھی ہی نہیں کبھی بھی. مطلب اگر چاول کی میں آپ کو مثال دوں ان لے مینس ٹرم، ہم لوگ پاکستان میں جو چاول پسند کرتے ہیں وہ باسمتی کرتے ہیں یا کرنل کرتے ہیں، یا یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں، کیونکہ ان کا پکوان ہم سے بہت مختلف ہے. وہ سیلا کھاتے ہیں، اس پورے علاقے میں جو ہے وہ سیلا جو ہے وہ کھایا جاتا ہے، پسند کیا جاتا ہے. ان کی کوکنگ جو ہے اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اب اگر کوئی یہاں سے سیلا نہیں بھیجتا اور وہ اپنی پسند کے مطابق جو اس کا خیال ہے کہ پسند کیا جائے گا وہ چیز بھیجتا ہے وہاں پہ، تو وہ
پراسپر نہیں کر سکتا. بڑی سمپل سی بات. سو مارکیٹ اسٹڈی جو ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ان سارے ملکوں میں مارکیٹ اسٹڈی کرنے کے لیے جو ایفرٹ جو لوگ چاہیے تھے وہ آنیسٹلی ابھی تک بہت زیادہ نظر نہیں آئے مجھے وہاں پہ. اتنے عرصے سے میں بھی کام کر رہا ہوں اور یہ پورا سیشن بھی اسی مقصد کے لیے کہ جو لوگ وہاں پہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تھوڑی سی نو ہاؤ ان کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. کسی بھی ملک کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اگر آپ چیز ان کو جو ہے وہ پاس آن کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے اس کی. اب اس میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جس طرح پروڈکٹس ہیں لیدر، فٹ ویئر، ٹیکسٹائل، اپیرل، ایگریکلچر اینڈ فوڈ، حلال فوڈ، انرجی اینڈ منرلس، کیمیکلس اینڈ فرٹیلائزرس، آئرن، اسٹیل، میٹلس، مشینری اینڈ اکوپمنٹ. یہ ساری وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو ان ملکوں میں پاکستان دے سکتا ہے، بھیج سکتا ہے. صرف اور صرف ان روٹس کو اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے. ان روٹس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اگر آپ صرف اور صرف اپنے حکومتوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ عمر خضر چاہیے. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. لیکن اگر انڈیویجول لیول پہ آپ کر رہے ہیں اور آلریڈی لوگ کر رہے ہیں، صرف اسٹیبلش کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو چیز جو آپ کمٹ کریں ٹائملی ان کو ملے، آپ ان کو پرووائڈ کر سکیں، وہ آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں. جس طرح حلال فوڈ جو ہے وہ سارے مسلمان ملک ہیں، یہ جتنے بھی پاکستان والے ہیں، اور میرے خیال میں اس سے بہتر ان کے پاس اپرچونٹی نہیں ہے کہ پاکستان ان کو حلال جو ہے میٹ جو ہے سپلائی کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وہاں پہ بھی جا کے اوائڈ کرتے تھے گوشت کھانا کیونکہ ان کو تھا کہ وہ حلال نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان اگر حلال فوڈ ان کو جو ہے وہ حلال میٹ جو ہے سپلائی کرے تو وہ شوق سے کھائیں گے. ڈاکٹر صاحب غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تو اسی طرح بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان پروڈیوس کرتا ہے. جس طرح مشینری ہے. اب مشینری جو ہے جس طرح آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رشیا پہ سینکشنز کی وجہ سے جو ان کی مشینری ہے ظاہر ہے ان کو پارٹس تو چاہیے، ریپلیسیبل ان کو پارٹس چاہیے. پاکستان کین پرووائڈ بٹ ڈائریکٹ کیونکہ ان کو روٹنگ نہیں ہے تو اس لیے وہ پاکستان سے نہیں بیچ سکتا. لیکن اگر آپ کوئی بیس بنا لیں چاہے وہ ازبکستان میں، قازقستان میں یا آذربائیجان میں، آپ وہاں پہ جو ہے وہ بھیجیں. آذربائیجان کو کوئی ایشو نہیں ہے رشیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں، دے آر اوکے ود اٹ. سو آپ ان کو آگے بھیج سکتے ہیں. سو یہ ٹریڈ آپ کو تھوڑی سی اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے فرام انڈیویجول لیولس. اگر آپ انڈیویجول لیول پہ نہیں کریں گے تو پھر میرا خیال ہے ہمیں کافی انتظار کرنا پڑے گا. اسی طرح بہت سی امپورٹس ہیں جو وہاں سے یہاں پہ آتی ہیں اور آلریڈی یہاں پہ کام کر رہے ہیں لوگ، لیکن گرے مارکیٹ کے تھرو کام ہوتا ہے. بینکنگ سسٹمز اسٹیبلش نہیں ہیں. سو اپنے لیول پہ تو میں کام کر رہا ہوں کہ ایک بینک جو ہے وہ ٹوران بینک، اس کے ساتھ کافی نیگوشیشنز جو ہو چکی ہیں. ہوپ فلی ان دا کمنگ منتھس وہ اپنی ایک برانچ یہاں پہ کھول رہے ہیں پاکستان میں. سو آپ کی بینکنگ جو ہے وہ چینل جو ہے اسٹیبلش ہو جائے گا. اسی طرح سندھ بینک جو ہے وہ قازقستان میں اپنی ایک برانچ کھول رہا ہے. ازبکستان میں بھی ان کی نیگوسیشنز چل رہی ہیں. سو تھنگز آر آن دا وے، لیکن ٹائم لگے گا اس کو تھوڑا سا. اور اس میں آپ لوگ جو ہیں جو ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہاں پہ یا ٹریڈ کر رہے ہیں آلریڈی، وہ بہت بڑا ایک رول پلے کر سکتے ہیں. انلیس کہ آپ جو ہے وہ خود یہ رول پلے نہ کریں اور آپ انتظار کرتے رہیں کہ دوسرا کرے گا، تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. سو بجائے اس کے کہ آپ ریئیکٹیو ایک موڈ پہ چلیں، پرو ایکٹیو تھوڑا سا ہونا پڑے گا آپ کو تاکہ آپ اپنا کام جو ہے وہ بہتر کر سکیں. آپ پروڈکٹیو اپنے لیے بھی ہوں، اپنے ملک کے لیے بھی ہوں. اور یہ جو شاہراہ ریشم جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیشہ سے ہی لوگوں نے کوشش کی ہے. گورنمنٹس نے اتنا کوئی رول اس میں ادا نہیں کیا کیونکہ اس زمانے میں تو نہ اس طرح کے بارڈر سے نہ اس طرح کی چیزیں وہاں پہ ہو رہی تھیں. اچھا، اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. لاجسٹکس آج کل بہت بڑا میجر فیکٹر ہے ٹو موو اینی پروڈکٹ فرام ون کنٹری ٹو ادر. جس طرح ٹریڈ روٹس ڈسٹرب ہوئے ہیں آج کل، ہارمز جو ہے وہ بند ہو گیا، سمندر کا راستہ آپ کا جو ہے ڈسٹرب ہو گیا. اس کے علاوہ افغانستان آپ کا بارڈر بند ہے. لیکن پاکستان نے 6 اور ٹریڈ روٹس جو ہیں وہ کھول دیے ہیں وچ آر تھرو ایران. اور ابھی بھی حالانکہ وہاں پہ جنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، بمبارڈمنٹ بھی ہو رہی ہے، لیکن ٹریڈ روٹس کھلے ہوئے ہیں. سو رکا کچھ بھی نہیں ہے. افغانستان بھی انشاءاللہ جلدی کھل جائے گا، وہ ٹریڈ روٹ بھی آپ کا اوپن ہو جائے گا جس کی وجہ سے تاجکستان، ازبکستان میں آپ کی ٹریڈ جو ہے وہ کھل جائے گی. پلس ایک اور روٹ جو ہے چائنا کے ساتھ مل کے کیا جا رہا ہے، دیٹ از واخان. سو واخان از دا ڈائریکٹ کوریڈور فرام پاکستان ٹو قازقستان ٹو ازبکستان ٹو کرگزستان.
اور میں نے اس میں ایک چیز سجیسٹ کی ہے، ابھی ریسنٹلی آئی واز ان اسلام آباد، اور وہاں پہ بھی یہ پچ کر کے آیا ہوں، اور مختلف چیمبرس کو بھی جو ہے وہ پچ کیا جا رہا ہے. دیٹ از اے لاجسٹکس کنسورشیم. اس میں 4 مختلف ایمبیسڈر کے ساتھ میری بات ہوئی تھی، جس میں ترکی کے ایمبیسڈر تھے، آذربائیجان کے تھے، تاجکستان کے تھے اور ازبکستان کے تھے، اور دے ہیو پریکٹیکلی ایگریڈ ٹو اٹ. انہوں نے اپنی جو ریلیونٹ فورمز ہیں اپنے اپنے ملک میں، وہاں پہ بھی یہ بات پہنچا دی ہے، اور تاکہ مختلف لاجسٹکس کی کمپنیز ان سارے ملکوں میں وہ آپس میں جو ہے وہ ایک اکٹھ بنا لیں، جس کی وجہ سے آپ کی جو ٹریڈ ہے اس پہ بھی فرق پڑے گا، آپ کے جو لاجسٹکس کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ کی لاجسٹکس جو ہے وہ پوری دنیا میں کم قیمت پہ آپ بھیج سکتے ہیں. کیونکہ جب کنسورشیم بن جائے گا، کوئی بھی اگر چیز یہاں سے فرض کریں آپ نے ازبکستان بھجوائی، لیٹ سے ایک آلو کی شپمنٹ تھی، اب وہاں سے وہ خالی نہیں آئے گی، وہاں پہ اس کو فرض کریں راستے میں کوئی بھی چاہے اسے کرگستان میں کوئی سامان اتارنا ہے، وہ وہاں پہ اتار کے آ سکتا ہے. سو اٹس اے ون ون سچویشن فار دا ایکسپورٹر، دی امپورٹر، ایز ویل ایز دی لاجسٹکس کمپنی. مطلب کسی کا بھی اس میں نقصان نہیں ہے. سو یہ چیزیں جو ہے جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بڑی جلدی ہو بھی جائیں گی. اور آپ لوگوں کے لیے کہ یہ کوشش اپنے طور پہ ہی میں نے کی ہے، اس کے لیے مجھے گورنمنٹ کی کوئی اسپانسرشپ نہیں ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہاں پہ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہ فردر اس کے اوپر بہت سی چیزیں کر بھی سکتے ہیں، اور یہ چیز آپ لوگوں کے لیے بھی میں انکریجمنٹ کے لیے کہوں گا. تھینک یو.